अस्सलाम वालेकुम। मुझे स्कूल का ज़माना याद आ रहा है। जब नाइन्थ और टेंथ के ज़माने में मुझे बड़ा शौक़ था कि मैं अंग्रेज़ी अदब पढूं और मैं जेन ऑस्टन और हार्डी और वर्ड्सवर्थ और इस तरह के कीट्स वगैरह को पढ़ा करती थी। यही नहीं, शेक्सपियर तक को मैं डिक्शनरियाँ ले लेके तो उसकी मदद से समझने की कोशिश करती थी। तो क्लासिकी अदब से बड़ी दिलचस्पी थी। तो फिर मुझे शौक़ हुआ कि मैं मास्टर करने के बाद मुझे शौक़ हुआ कि मैं अंग्रेज़ी अदब में भी मास्टर करूं। तो मैंने सारा सिलेबस उनका, मतलब जो भी बुक्स मुझे अवेलेबल हुई तो वो मैंने ख़रीदी, लाइब्रेरीज़ के चक्कर लगाए, पढ़ा। तो स्टेप बाय स्टेप उसमें ज़ाहिर है एक निसाब है अंग्रेज़ी। जब आप एमए करना चाहते हैं तो मॉडर्न जब मैं अदब की तरफ आई तो मुझे बड़ी ही मतलब उससे तकलीफ़ और अज़ियत सी और एक उसका एहसास हुआ कि ब्रोकन माशरा। सारे अदब को जब आप पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि ये कि एक ब्रोकन माशरे की कहानी है। तो ये तमहीद इसलिए मैंने बांधी कि बरज़ख जो ड्रामा आजकल चल रहा है उसको भी देख के तो बड़ी ऐसी तकलीफ़ और आप अज़ियत का शिकार होते हैं। और एक यानी आप एक नई गोया कि आपको नएपन के चक्कर में कुछ ऐसा लगता है कि कुछ अजीब ये कहानी है जो हमारी कहानी नहीं है, हमारे माशरे की कहानी नहीं है। और मुझे तो और भी फ़्लॉ हैं इसके बहुत, लेकिन सबसे ज़्यादा मुझे तकलीफ़ इस बात की हुई कि हमें कोई और ही माशरत की तरफ लेके जाया जा रहा है। ये जो बरज़ख ड्रामा है ये कास्ट तो इसमें हमारे ही पाकिस्तानी अदाकार हैं और बड़े अच्छे अदाकार हैं। फवाद हैं, सनम हैं, सलमान शाहिद हैं, खुशहाल, ये सारे नामी ग्रामी हैं और अपनी जगह पे इनका बड़ा एक मकाम है। लेकिन प्रोडक्शन जो है वो भारतीय है और इसके अलावा भी कहते हैं कोई गैर मुल्की जो कुछ तंजीमें वो इसमें शामिल हैं। तो इसमें जो एक तो मतलब वो कहानी बयान कर रहे हैं कोई बुज़ुर्ग हैं जो सलमान शाहिद को बनाया गया है कि जो कोई कमाने के लिए जाते हैं और कमाने से पहले कोई उनकी गर्ल फ्रेंड होती है जिस को वो वादा कोई कर जाते हैं जी कि मैं तो आऊँगा बहुत सारा पैसा कमा के, तो मैं मलका बनाऊँगा यानी शादी करूँगा। तो वो जाते हैं और पीछे उनका कोई वो नाजायज़ी औलाद होती है जिसकी वजह से उनको लोग मार देते हैं। तो जो भी ये एक कहानी है जो पहली किस्त में वाज़े हो गई थी और फिर उसको मुसलसल एक तो दायरा में रिपीट किया जाता है। और ये भी एक रेपिटेशन भी एक तकलीफ़ दह चीज़ है। दूसरी इसमें यह है कि बुज़ुर्गों के हवाले से बड़ा उन्हें बताया गया है कि मतलब एक बहुत मनफी तरह से उनको पेश किया गया है। सलमान शाहिद ने अदाकारी तो ठीक किया लेकिन कहानी के हवाले से यानी आप देखें तो यानी इतने एक तो यानी हमारे माशरे के लिहाज से एक गलत काम है कि नाजायज़ औलाद, और उस पर ठीक है कि उसको ख़ातून को मारना तो नहीं चाहिए, लेकिन वो उसको नैगिंग कर कर के यानी घर वालों को का जीना हराम कर देते हैं और अपने बच्चों का और उनके आगे से बच्चों की ज़िंदगी को उन्होंने एक अज़ियत का मामला बना दिया और हर वक्त इस बात को वो रिपीट करते हैं और इस वजह से उनके बच्चे भाग जाते हैं यहाँ से उनको छोड़ के। और सारे जो आगे से उनके पोते पोतियाँ होते हैं वो भी यानी उनसे नाला होते हैं। तो ये यानी किस किस्म की तहज़ीब दिखाई जा रही है हमारे यहाँ कि एक तो बुज़ुर्गों का इस तरह का किरदार, ऊपर से वो इस तरह का। हमारी माशरत में ऐसा नहीं होता, हमारे यहाँ बुज़ुर्गों का एहतराम होता है और उनकी ज़रूरियात का ख़्याल रखा जाता है। ना तो आगे से बच्चे इतनी ज़्यादा बदतमीज़ियाँ करते हैं जिस तरह से इसमें दिखाई गई है। फवाद बोल रहा होता है जिस तरह से एक तमस्खुर उड़ा रहा होता है वालिद का। वालिद को भी ऐसा नहीं होना चाहिए और बच्चों को भी ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो वो एक मतलब हमारी माशरत में वालिदैन भी ख़्याल रखते हैं बच्चों का कि जब ठीक है कि जदोजहद की आपने बहुत कुछ किया, आप पे ज़्यादतियाँ भी हुई, लेकिन इसका मतलब हरगिज़ नहीं कि अपने
بڑھاپے میں آپ گھر والوں کو کا جینا حرام کر دیں اور ان کو کام کرنے والوں کو کام نہ کرنے دیں اور بچوں کا سکون حرام کر دیں، ان کو الٹی سیدھی ان کے سامنے باتیں کریں، تو یہ ہماری معاشرت نہیں ہے اس لحاظ سے بھی اور یعنی اس کا آٹومیٹک نتیجہ یہی بتایا گیا ہے کہ والدین کو چھوڑ کے آپ چلے جائیں، یہ بھی غلط بات ہے، بالکل غلط بات ہے۔ اور والدین کا بھی بہرحال ہمارے یہاں صبر اور تحمل کا ایک رویہ ہوتا ہے، ایک اور اس طرح کی چیز میڈیا پہ پیش کرنا اور اس کو یعنی ایک ہوا دینا، والدین بھی ایسے بالکل نہ دکھائیں اور نہ ہی اولاد ایسی دکھائیں۔ اور پھر جو ہے وہ ایک فحاشی ہمارے یہاں ایک ہے کہ ہمارے یہاں ایک فیکٹر ہے، ہمارے جو ڈرامے ہیں ان میں کافی زیادہ فحاشی اب دن بدن بڑھ رہی ہے، لیکن اس میں کوئی 10 قدم آگے فحاشی دکھائی گئی ہے۔ تو یعنی آپ اچھی خوبیاں لیں، غیر ملکی ہمیں جو ہے نا بہت سارے یورپین جو ممالک ہیں وہاں بڑی اچھے کام ہو رہے ہیں، کوئی ٹیکنالوجی ہے، کوئی وہاں کے لوگوں کی محنت کا ایک ہے، وہاں کا قانون کی پاسداری ہے، اس طرح کی چیزیں ہمیں دکھائیں۔ اس طرح کا مطلب ایک تو ایک اسکیٹرڈ معاشرہ ہے جس کی وجہ سے آپ وہ مسلسل ایک تکلیف والی بات کو بار بار آپ دکھاتے رہتے ہیں، کوئی اس کو پلاٹ کوئی ایسا مجھے تو مضبوط نہیں لگا کہ جس کو آپ کوئی اپریشیٹ کر سکیں۔ اور پھر یہ ہے کہ فحاشی تو اپنی جگہ اس میں جو دکھائی گئی ہے ہومو سیکشول یعنی ہم جنس پرستی جو ہے وہ اس کو بڑا ایک منطقی انداز میں ایک فطری انداز بتایا جاتا ہے کہ ہم دوسروں کو یعنی وہ اطالوی جو شخص ہوتا ہے اس کو تو بہت کنڈیمڈ کرتا ہے وہ بیٹا سلمان شاہد کا، لیکن اس کے اپنے ساتھ اس کے بھائی نے اس طرح کا کام کیا ہوتا ہے، تو یعنی یہ کوئی اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اگر کوئی کروڑوں کے معاشرے میں کوئی ایک دو اس طرح کے لوگ کرتے ہیں تو ہم اس کو ایک لاجک دینے کی کوشش کریں، یہ بھی ایک غلط بات ہے۔ پھر یہ ہے کہ مہتاب نام کی جو بک ہے اس کو ایک الہامی اور اس طرح کا کچھ درجہ دینے کی کوشش کی گئی ہے، اور اس کے میں کچھ عقائد ایسے بیان کیے گئے ہیں جو کہ ہمارے دین سے سیدھا جن کا ٹکراؤ ہوتا ہے، ہماری معاشرت سے ٹکراؤ ہوتا ہے، خاص طور پر اس طرح کے یعنی جو چاند گرہن کا بار بار ذکر کرتے ہیں کہ جب چاند گرہن مکمل چاند گرہن لگتا ہے تو سورج جو ہے چاند سرخ ہو جاتا ہے اور اس وقت جو ظاہر اور باطن کا ملن ہوتا ہے اور کوئی پتہ نہیں دنیا تباہ ہو جائے گی، اس طرح کی کوئی باتیں ہوتی ہیں، یہ کہاں سے ہماری یعنی معاشرے میں اور ہمارے دین میں بالکل اس طرح کی کوئی ذکر نہیں ہمیں ملتا۔ پھر یہ ہے کہ وہ جو سلمان شاہد بابا جی ہیں وہ بار بار کہتے ہیں کہ جی میں جا کے شادی کروں گا اس سے، جو بیگم ان کی فوت ہو چکی ہیں وہ میں جاؤں گا بلند ترین پہاڑ پہ، ایک تو چڑھیں گے کہاں پہ کوئی 90 92 سال کے ہیں بزرگ اور اوپر سے شادی کریں گے، تو وہ یعنی یہ عقیدہ بظاہر تو بالکل لغو لگتا ہے، لیکن اور وہ فواد کہتا بھی ہے کہ یہ ایک چیز ہے ہی نہیں تو اس کے ساتھ شادی، تو وہ آگے سے فرماتی ہیں جو صنم کے نہیں ہے تو صحیح، یعنی اس کا مطلب ہے کہ ان کے عقائد میں یہ شامل ہے کہ یہ سارا کچھ یعنی برزخ بذات خود جو ہے وہ ایک عقیدہ ہے ان کے ہاں جو ہے جو ہماری دین سے بڑی بری طرح سے ٹکراتا ہے، یعنی ہمارے ہاں برزخ کا ایک اصطلاح موجود ہے اور یہ عقیدہ ہے، لیکن اس میں سمپلی بات یہ ہے کہ انسان جو فوت ہو جاتے ہیں وہ حشر سے پہلے تک ایک برزخ عالم برزخ میں رہیں گے، یعنی اس میں بھی حساب کتاب ہوگا، لیکن وہ اکٹھا ہونا ایک جگہ تمام روحوں کا جو ہے وہ حشر کے دن ہوگا، اور اس سے پہلے جو ہے نا وہ قبروں میں رہیں گے، اور سمپلی اتنی سی بات ہمارے لیے ہم میں سے ہر شخص کو معلوم ہے، لیکن یہ کہنا کہ مرے ہوئے جو ہے ان سے جا کے آپ کوئی ایک تو ملنا بھی ایک کہاں کی بات ہے، ایک بہت ہی ہمارے یہاں کوئی روحانی بہت مراتب میں کوئی اس طرح کی کچھ تھوڑی بہت باتیں، لیکن شادی کرنا اور
پھر ان کو جا کے واپس لانا، ہم جی واپس لا سکتے ہیں، اور سارے کے سارے جو اداکار ہیں اس میں یہی کچھ فرما رہے ہیں اسی طرح کی باتیں. تو یہ یعنی عقائد جو ہیں بڑے تشویش کا باعث ہے کہ جو ٹکرا رہے ہیں ہمارے، اور اس کو ایک مقدس الہامی کتاب کا درجہ دیا گیا ہے جس پہ سبھی کو ایک طرح سے یقین ہے. اور یہ مطلب غور کرنے سے کچھ مجھے تو یہ سمجھ آ رہی ہے بات کہ ہماری یعنی ایک تہذیب پہ یلغار کرنے کی کوشش کی گئی ہے. اور ہمارے یہاں جی ہمیں یہ ٹی وی پہ تو نہیں چلے گا، لیکن آپ اس پہ آن لائن آپ دیکھ سکتے ہیں. اور کچھ ہماری آڈینس کے لیے جی یہ کچھ خریدا گیا ہے اس طرح کی کوئی باتیں. تو یہ اس پہ بڑے میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے بڑے جو ہیں نا ان کو جو ایسے فضول قسم کے جھگڑوں میں پڑے رہتے ہیں، ان کے پاس تو وقت نہیں ہے کہ وہ کوئی اس طرح کے قومی مسائل پہ سوچیں. تو ایک اپنی طرف سے ایک آواز ہے کہ جو ہم اپنی جگہ پہ بلند کر سکتے ہیں کہ اس طرح کے ڈراموں پہ برائے کرم کوئی توجہ دیں، اور ان کو کنڈیم کریں، ان کو کوئی پابندی لگانے کا سوچیں. میں تو یاد کر رہی ہوں اپنی وزیر اعظم اندرا گاندھی کے جو اقوال پڑھتے ہیں ہم ہسٹری میں، وہ فرمایا کرتی تھیں کہ ہم جو ہے نا ہمیں جغرافیائی سرحدوں کو بہت ناپسند کرتی تھی. یعنی پاکستان ہم سے کیوں الگ ہو گیا، وہ تو ہندو راج پسند کرتی تھی نا. تو وہ کہا کرتی تھی کہ ہم تمہیں تہذیبی یلغار سے شکست دیں گے، ہم تمہارے اوپر ایسی یلغار کریں گے کہ تم اپنی پہچان بھول جاؤ گے. تو یہ ایک بڑا لمبے عرصے سے یہ ایک منصوبہ چل رہا ہے. اور یہ جو ڈرامہ ہے یہ خصوصی طور پر مطلب وہ کہتے ہیں نا کہ آپ کے در اندازی، آپ کے گھر کے اندر در اندازی، اور آپ کے اس کے زیادہ یعنی پہلے ان کی فلموں اور ڈراموں میں تو تھی، لیکن ہماری کاسٹ کے ذریعے ہمارے پاکستانی جو اداکار ہیں ان کو فلما کے تو اپنے کچھ عقائد کو بیچ میں انجیکٹ کرنا، یہ کافی تشویشناک بات ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ اس چیز کو جتنا زیادہ کنڈیم کیا جائے، اور ایک آواز نو ڈاؤٹ اور بھی کچھ لوگ کہہ رہے ہیں، اور میں اس میں اپنی آواز ملانا چاہوں گی کہ یہ ایک بہت مذمت کرنے والی بات ہے. اور اس پہ کچھ حکومت تک سٹیپ لے تو بہت اچھی بات ہوگی. اس میں کسی کی بھی دل شکنی منظور نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ یہ ہمارے قومی اور ہمارے مذہبی اور ہماری تہذیبی جو ہے نا تشخص پہ ایک ضرب لگ رہی ہے اس سے. تو اس وجہ سے میں نے محسوس کیا کہ میں اس پہ کروں. اللہ تعالیٰ اگر میں نے کسی پہ زیادتی کی ہو، ناحق بات کی ہو، تو مجھے معاف کرے. تو جزاک اللہ.